14 प्रोजेक्ट्स में से एक है जिसके ऊपर पिछले 1 साल के अरसे में जो है वो काम हुआ है। उनमें से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जिनका पिछले दिनों में इफ्तिताह किया गया वो मुकम्मल हुए, और उनमें से एक बहुत ही आलीशान और एक ऐसा प्रोजेक्ट जिससे न सिर्फ इस्लामाबाद और रावलपिंडी बल्कि पूरे मुल्क के जो है वो शहरी पाकिस्तानी जो है वो मुस्तफ़ीद होंगे। 12 का जो फ्लाई ओवर है वो भी मुकम्मल होने को है, उसका चंद दिनों बाद जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ये जो इस्लामाबाद की हद तक ये खिदमत और ये सर्विस जो है लोगों की, आपका हमेशा से, और पंजाब जो है वो इस बात का गवाह है कि आपने हमेशा खिदमत की सियासत जो है उसके ऊपर जो है वो अपने आप को कायम रखा है, और आपने इंशाअल्लाह ताला ऑपरेशनल हो जाएगा और इस्लामाबाद के शहरी जो हैं वो इसे इस्तेमाल कर सकेंगे। अब मैं दावत देना चाहूँगा आज की इस तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और आपसे ख़िताब करें। वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हाजी राना सनाउल्लाह खान साहब, वज़ीर दाखिला मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा, जनाब हनीफ अब्बासी साहब, डॉक्टर तारिक फजल साहब, अंजुम अकील साहब, जनाब सरदार नसीम साहब, मलिक इब्रार साहब, और हमारे सेनेटर साहब बावलपुर से। हम यहाँ पे एक और अवामी फलाह और तरक्की का मंसूबा शाहीन फ्लाईओवर का संग बुनियाद रखने आए हैं, और इसके लिए मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये एक सिलसिलावार तरक्याती कामों का या तो संग बुनियाद रखा जा रहा है या फिर उसका इफ्तिताह हो रहा है पिछले कई महीनों पर मुहित। मगर जो सबसे अहम और संग मील की हैसियत का जो मंसूबा है वो है 12 कऊ का फ्लाईओवर। यहाँ पे बिल्कुल ठीक कहा कि 12 कऊ फ्लाईओवर का ताल्लुक इस्लामाबाद या रावलपिंडी से नहीं है, इसका ताल्लुक पूरे पाकिस्तान से है। गर्मियों में जब बच्चों को स्कूल और कॉलेजों में छुट्टियां होती हैं तो लाखों लोग इस रास्ते से गुजरते हैं, और जब 12 को पहुंचते हैं तो घंटों वहां पर कतारें लग जाती हैं और एक अफरा तफरी का एक वो सामा होता है। इंशाअल्लाह इसी महीने के इख्तिताम पर उस अजीम मंसूबे का इफ्तिताह होगा, और मैं समझता हूं कि मुझे और आप सबको इस बात की बहुत तसल्ली और तस्कीन होगी कि एक ऐसा मंसूबा जिसका ताल्लुक पूरे पाकिस्तान से है वो इस मुख्तसर अरसे में मुकम्मल हुआ चाहता है। मैं उसके लिए आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं एडवांस इंशाअल्लाह। यहाँ पे जनाब हनीफ अब्बासी साहब ने और राना सनाउल्लाह साहब ने जो तकारीर में मुझ नाजीज़ के हवाले से जो कलमात कहे, मैं उसका अहल तो नहीं हूँ, लेकिन उनका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन IMF के हवाले से मुझे गुमान नहीं, यकीन है कि दूसरे हमारे हज़ारों लाखों जो भाई हज पे तशरीफ़ ले गए थे, हाजी राना सनाउल्लाह खान साहब ने भी वहाँ पर
مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں بڑے اخلاص کے ساتھ جو دعائیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو اس IMF کے امتحان سے نکالا۔ آج اس کی انشاءاللہ بورڈ کی میٹنگ ہے اور ہم سب دست بدعا ہیں کہ انشاءاللہ آج وہ پروگرام کی وہاں پر مکمل پرمیشن، وہاں پر اس کی پرمیشن ہو جائے گی اور پاکستان پھر ایک اعتماد کے ساتھ، ایک یقین کے ساتھ ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ IMF کا پروگرام کوئی ہمارے لیے کوئی حلوہ اور کھیر نہیں ہے، یہ بلکہ ایک بڑا سخت پروگرام ہے جو کہ ہم نے مجبوراً اس کو اڈاپٹ کیا۔ پچھلی حکومت نے دشمنی کے اوپر اترے ہوئے ہیں، نواز شریف نے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگا دیا، پرواہ نہیں کی۔ اتحادی حکومت کے زعماء نے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگا دیا، پرواہ نہیں کی۔ مگر آج ہماری اجتماعی کاوشوں کی بدولت اور خلوص نیت کی بدولت آج پاکستان کی ریاست الحمدللہ بچ گئی ہے، اور انشاءاللہ اب جو ایک پروگرام بنا ہے جس کو میں سادہ الفاظ میں پاکستان کی معاشی ترقی کا پروگرام کہتا ہوں، ریوائول کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اب معاشی ترقی کی بحالی کا پروگرام وہ سامنے آ چکا ہے، اور حکومت پاکستان، صوبائی حکومتیں، تمام ادارے، افواج پاکستان، the whole of the government اس میں آج اس پروگرام میں، اس ویژن میں شریک ہیں۔ اور میں آپ کو بڑی دل کی عمیق گہرائیوں سے آج بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس پروگرام کی بدولت پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا۔ اس میں زراعت کی بحالی ہے۔ آج میں یہ کہہ سکتا ہوں بلا خوف تردید اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ اس 1.25 سال میں جتنے میں بڑے ایک پائی در نے بڑھائی، ان 6 سالوں میں جو عالمی کساد بازاری تھی، یعنی انفلیشن جو ہوئی ہے دنیا میں، اس کا بھی 1% بھی انہوں نے چارج نہیں کیا۔ اور میری اور ہماری حکومت کی درخواست پر میں نے جب چین سے درخواست کی تو انہوں نے یقین کریں مہربانی کی اور 30 ارب روپیہ مزید کم کر دیا۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، مجھے بتاؤ اور قومی خدمت کیا ہوتی ہے؟ یہ کہ 4 سال چور ڈاکو کہتے رہیں اور خانہ کعبہ کی ماڈل کی گھڑی جیب میں ڈال لیں جو کہ کروڑوں روپے کی تھی؟ یہ کہ 4 سال پوری اپوزیشن کو متون کرے اور چور ڈاکو کہتے رہیں اور 190 ملین پاؤنڈ کا تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ ڈالے؟ کابینہ سے بھی اب تو وہ لوگ بھی اب بولنا شروع ہو گئے ہیں جو زمانے میں عمران خان کے اشارے پر وہ ناچتے تھے اور دن رات سب کو چور ڈاکو کہہ کر ان کو جیلوں میں بھجواتے تھے، پوری اپوزیشن کو، کہ جناب اگر کابینہ نے وہ لفافہ نہیں دیکھا تو پھر اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یعنی بند لفافہ کابینہ کو دکھایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ اس کے اوپر دستخط کر دو۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں اور بہنوں، اگر خدا نہ خواستہ یہ نواز شریف کی حکومت نے اس طرح کی کبھی حرکت کی ہوتی یا میری حکومت نے، تو یہ چور ڈاکو کہنے والا یہ ہمیں چھوڑتا، یہ تو پوری دنیا میں ہمیں نشر کرتا کہ جناب 190 ملین پاؤنڈ کھا گئے ہیں۔ تو یہ 190 ملین پاؤنڈ بند لفافے میں کابینہ کو دکھایا گیا اور کہا کہ بس آپ ہاں کر دیں۔ 1-2 ایسے وزراء جن کے اندر پاکستان کی ابھی بھی دھڑکن تھی، حرکت تھی، انہوں نے کہا جی آپ بتائیں ہم اس میں ہے کیا؟ ان کے پاس آپ اس کو عمران اس کو آپ سائن کر دیں۔ یہ تھی اس حکومت کی کارکردگی۔ کرمنل ان کی کرپشن اور ان کی بدترین لوٹ مار۔ وہ 190 ملین پاؤنڈ پاکستان کی حکومت کے خزانے میں آنا چاہیے تھا، وہ گیا سپریم کورٹ۔ مجھے بتائیں سپریم کورٹ حکومت ہے یا حکومت پاکستان حکومت ہے؟ مجھے بھائی آپ بتائیں نا ذرا مجھے۔ سپریم کورٹ تو ایک ادارہ ہے انصاف دینے والا، یہ بات درست ہے کہ نہیں؟ ان کے اکاؤنٹ میں پیسہ جانے کا کیا تک ہے؟ وہ تو پاکستان کے خزانے میں آنا چاہیے تھا۔
تو اتنے بڑے بڑے ڈاکے ڈالنے والے عمران نیازی نے 4 سال میں جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے آج. اور 9 مئی کو جو کچھ ہو گیا وہ تو شاید کسی نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ دشمن بھی کبھی اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے. بدقسمتی سے 9 مئی کا واقعہ بھی ہوا. اور اب کل آپ نے جو اسرائیل کا جو بیان آپ نے جو پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہے, جس کی پوری قوم آج اس کی بھرپور اس کی مذمت کر رہی ہے کہ اسرائیل میں فلسطین میں جو مسلمانوں کا جو 75 سال سے جو خون بہ رہا ہے وہ کس کے ہاتھ پر وہ لہو ہے. بچوں کو, ماؤں کو, بیٹیوں کو شہید کیا گیا, ہزاروں کی تعداد میں دن رات ان کے اوپر راکٹ برستے ہیں اور وہ نہتے مسلمان وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ یہ ظلم زیادتی کب ختم ہوگی. کس طرح ہزاروں بچوں کو یتیم کیا گیا وہاں پر, کس طرح ہزاروں ماؤں کو اپنا بیویوں کو بیوہ کیا گیا, کس طرح ہزاروں ماؤں کی گود سے ان کی گود خالی کی گئی اور ظلم کی انتہا کی گئی. اتنی انتہا کی شاید تاریخ میں اس کی دوسری بدترین حالیہ تاریخ میں مثال نہیں ملتی. وہ اسرائیل کہتا ہے کہ جناب پاکستان میں اپنا جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے, جو غلط کیسز بنائے جا رہے ہیں اور جو ناانصافی ہو رہی ہے وہ بند ہونی چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل کو اپنے خود گریباں میں جھانکنا چاہیے. اور دوسری بات کہ 9 مئی کا واقعہ اگر اسرائیل میں ہوتا تو وہ کیا وہاں پر تباہی کرتا ان لوگوں کی جنہوں نے وہاں پر اسرائیل کو اندر اس طرح کی حرکت کرتے. آئین اور قانون کے مطابق یہاں پر اس معاملے کو حل کیا جا رہا ہے. میں نے جیتا ہے, میں نے جیتا ہے. اور بھائی اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے اوپر کرم کیا اور ٹیم ورک کے ساتھ, جس میں میاں جاوید میاں بھی تھے اور دوسرے کھلاڑی بھی تھے, سب کی ٹیم ورک کے ساتھ رب نے بڑا کمال کیا اور آپ کو عزت دی. آپ کو وہ عزت راست نہ آئی, اس کے بعد نہ جانے آپ کے دماغ کو کیا ہوا اور آج آپ اس جگہ پہنچ گئے ہیں کہ وزیر اعظم بننے کے بعد آپ پاکستان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. یہ ہم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ, یہ کبھی نہیں ہوگا. ہم پاکستان کے 22 کروڑ عوام ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر ان تمام ہتھ کنڈوں کو انشاءاللہ ناکام کریں گے اور پاکستان عظیم بنے گا. میرے ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ فلائی اور میرے ساتھ نعرہ لگائیں بڑے زور کے ساتھ, پاکستان, پاکستان, قائد اعظم. بہت شکریہ.